बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज का दिन जुमअतुल मुबारक का रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो आज के दिन के कुछ काम सर अंजाम दें, गुस्ल करें, पाक साफ़ कपड़े पहनें, खुशबू लगाएं, दूध पाक का कसरत से विर्द करें, नमाज की पाबंदी करना और साथ दुआ भी करना। दुआ की जब बात करते कहते हैं दुआ तो इंसान की किस्मत बदल सकती है। तो जहाँ पे आप अपने लिए दुआ करते हैं वहीं पे दूसरों को भी दुआ में ज़रूर जो है वो शामिल रखा कीजिए। कहते हैं ना, जब आप दूसरों को अपनी दुआ में शामिल रखते हैं तो अपने लिए आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ज़रूर कहूँगी कि सच सवेरा की टीम को, सच टीवी के मैनेजमेंट को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा और इस मुल्क की अमन व सलामती के लिए भी खसूसी दुआ कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत आज का टॉपिक जिस पर डिस्कशन होगी, बात करने जा रहे हैं इल्म और फ़हम दीन के हवाले से। देखिए, दीन का इल्म रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी दुनिया और आखिरत को संवारना चाहते हो। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम कहने को तो कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम हक़ूक़ुल्लाह बड़े प्रॉपर तरीके से अदा करते हैं, लेकिन हक़ूक़ुल इबाद की जब बात आती है वहाँ पे लापरवाही कर देते हैं। यहाँ पे भी वजह आती है कि मुकम्मल हमें इल्म नहीं है, आगाही नहीं है। तो यही हमारा आज का बुनियादी टॉपिक होगा। इसी पे हम बात करेंगे कि किस कदर ज़रूरी है, जितना फ़ोकस हम दुनियावी तालीमात पे करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दीन इस्लाम की तालीमात को ना सिर्फ पढ़ें, समझें, बल्कि उस पर हर मुमकिन अमल करने की कोशिश करें। इंतहाई अहम टॉपिक है। तो ये ज़रूर कहूँगी कि आज का प्रोग्राम आप लोगों ने पूरा जो है वो सुनना है, समझना है और इसमें होने वाली तमाम तर गुफ्तगू को अपनी ज़िंदगी में अमलन अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका तारुफ़ करवाती हूँ। हमारे आज के पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे बेशतर प्रोग्राम में आती हैं और माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत अंदाज़े बयान, बहुत ही सुलझी हुई ख़ातून है माशाल्लाह से। ख़ानम रिदा बतूल साहब हमारे साथ, इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया ख़ानम रिदा बतूल साहिबा, ज्वाइन किया आपने, जज़ाकल्लाह। उनके साथ नाज़रीन अगली हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, इन्हें भी आप हमारे बेशतर प्रोग्राम में देख चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत और ऐसे तरीके से मौजू के ऊपर रहते हुए डिस्कशन करती हैं। आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। मिसेज़ रुबीना अयूब साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा, ज्वाइन किया आपने, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखती हैं, नात ख़्वां हैं, रुबाब तबरक हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया रुबाब, ज्वाइन किया आपने। दरख्वास्त करती हूँ कि प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हमद बारी ताला से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। सुबह बदा मिन त्वालअती ही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक ज़ुल्फ़ों से। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह कज़ुल करमी मौलन निअमी हादिल उमामी लिशरीअतिही नेमत का खजीना है मौला गंजीनाए रहमत है आका हादी है तमामी उम्मत के और राहनुमा है
Allah, Allahu, 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 Allah. سعتي شجرون تقلها جرو شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعزاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے کئی اشارے سے اللہ 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 جزاک اللہ. بہت شکریہ رباب. خانم ردا بطول صاحبہ, آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں. دین کا علم رکھنا اور دین کو سمجھنا مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, اتنا خوبصورت اور اتنا گہرا عنوان جس پہ آپ نے گفتگو کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا. دیکھیں, جہاں تک اس عنوان کی بات ہے تو یہ اتنا وسیع ہے کہ یہ انسان کی خلقت سے منسوب ہے کہ رب ذوالجلال نے جب انسان کو خلق کیا اور اس پر ناز کر کے یہ کہنا کہ میں احسن الخالقین ہوں, بہترین خلق کرنے والا ہوں, تو اسی میں یہ راز بھی چھپا ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ مقصد عیاں ہو جاتا ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان کو کیوں خلق کیا. کہ جب رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ میں بہترین خلق کرنے والا ہوں, تو وہ بہتری کیا ہے انسان کے لیے, وہ کمال کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو خلق کیا گیا. تو جب انسان دنیا میں آتا ہے اور دنیا کی رنگینیاں دیکھتا ہے تو اس رنگینیوں میں سے جو گہری ترین رنگ ہیں وہ رنگ دین کا رنگ ہے. کیا بات, وہ رنگ فطرت کا رنگ ہے کہ جو رب ذوالجلال نے ہر ایک بچے کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو وہ دین فطرت پہ پیدا ہوا ہے. دین کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں 1,24,000 انبیاء سے مل رہی ہے یا ہمیں معصومین علیہم السلام سے مل رہی ہے. نہیں, دین وہ چیز ہے کہ جو رب ذوالجلال نے وجود انسان کے اندر ڈال کر اسے دنیا میں بھیجا ہے. کیا تو اگر ہم اس عنوان پہ غور کریں, اور بڑا خوبصورت مجھے یہ ٹاپک لگا کہ انسان کے کمال میں, انسان کی ترقی میں دین کتنا اہم ہے, اس کی کیا اہمیت ہے. تو میں اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں, ہمارا جو ملنا ہے, ہمارا یہاں پر بیٹھنا ہے, یہ سب دین ہے. مسئلہ یہ ہے, ہمارے علماء, ہمارے با علم لوگ جو ہیں وہ اس ٹاپک کو بڑا سخت بنا دیتے ہیں کہ دین مطلب دین, لوگوں کو یہ لگتا ہے یہ کوئی الگ سی چیز ہے. نہیں, سننے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. اگر ہم اس کو آسان طریقے میں بتائیں, میں یہاں پر موجود ہوں, آپ نے مجھے بلایا ہے, آپ بھی کچھ سے مجھے سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ میں آپ کو کچھ دوں, اور میں بھی کچھ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ دیں. یہی دین ہے. ایسے اخلاق, دین کی سب سے پیاری تعریف اخلاق ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ کمال تک کیسے لے کر جاتا ہے دین, تو دین کو اگر آپ اپنی فطرت سے جدا نہ کریں تو کمال کی منزلیں طے کرنا بہت آسان ہے. اب خود سے جدا کیا نہ کرنا, مطلب ایک بچہ ہے, چھوٹا ہے, ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے کسی بھی چیز کی, لیکن اس کے وجود میں پھر بھی دین ہے. کس طرح کا دین ہے؟ وہ ماں کے لمس کو محسوس کر رہا ہے, وہ ماں کی تربیت کو محسوس کر رہا ہے. اور یہاں پر علماء بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت یہ نہیں کہ دنیا میں آنے سے شروع ہوتی ہے, نہیں, جب وہ ماں کے وجود کے اندر شکم مادر میں تھا تب ہی اس کی تربیت شروع ہو گئی, تب ہی اس کے دینی مراحل شروع ہو گئے. کیسے کہ اگر ایک ماں اپنے ان مراحل میں 9 مہینوں کے مرحلوں میں اگر وہ گانے سن رہی ہے یا کوئی بھی میوزک دیکھ رہی ہے یا اس کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے, جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور اگر وہ رو رہا ہو تو اگر آپ نے اس کو خاموش کروانا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹی لگائیے کہ جو ماں کرتی تھی.
یعنی سانگ سن رہی ہے تو سانگ لگائے یا جو بھی ایکٹیو، تو بچہ خاموش ہو جاتا ہے. تو فطرت انسان خود بناتا ہے. جو دینی فطرت، اب وہیں پر اگر کسی مسلم مقام میں دیکھ لیں، کسی گھر میں دیکھ لیں، ماں اگر تلاوت قرآن پاک کر رہی ہے تو بچہ آٹومیٹکلی جب دنیا میں آتا ہے، ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، اب وہ بچے رو رہے ہوں، آپ قرآن کی تلاوت لگائیں، بچے چپ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت مادر شکم مادر میں ہی ہوئی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر ماں پریگننٹ ہو تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی قرآن تلاوت کی کرے، تلاوت سنے کرے. اور ترجمے کے ساتھ. اور آپ یقین مانیں، یہ چیز کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں بچہ کیسے سمجھتا ہے، نہیں، بچہ معصوم ہے. وہ کہتے ہیں نا دین فطرت پہ ایک بچے کا وجود میں آنا، وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ معصوم ہے، ابھی گناہ، ابھی نیکی، ابھی بدی اس کے قریب نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے جو بیج بو گے، امام حسن مجتبیٰ کا بہت خوبصورت فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے بچے پہ تمہیں محنت نہ کرنی پڑے اور تم چاہو کہ وہ بچپنے سے ہی دین پر ہو، تو اس کے وجود کے اندر دین کا بیج بو دو. اور دین کے میں سے پہلی چیز قرآن مجید ہے، قرآنی آیات ہیں. آپ جتنا اس کو اپنی زبان پر ورد کریں گے، کمال کی پہلی منزل رب ذوالجلال کی طرف سے سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے کہ جس پر ہم جتنا غور کریں. اور پھر اگر آگے چل کر ہم دیکھیں کہ دین فقط لفظ دین نہیں ہے، کہیں پر رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 میں اسے ملت ابراہیمہ کے نام سے یاد کیا ہے کہ اے لوگو، اگر تم رب کو سچا مانتے ہو تو دین ابراہیم پر چلو. پھر یہ بھی کہا کہ دین ابراہیم کیا ہے؟ جو تمہیں حق و باطل میں فرق کرتا ہے. اب رب ذوالجلال کا کلام ہے تو ہم یہیں پر اگر دین کی وضاحت کریں، رب نے یہ نہیں کہا کہ ملت ابراہیم یہ ہے کہ نمازیں پڑھو، ملت ابراہیم یا دین ابراہیمی یہ ہے کہ روزے رکھو. نہیں، وہ تمہیں حق و باطل میں تمیز دے رہا ہے. تو پتہ چلا کہ دین یہ ہے کہ جو ہمیں حق اور باطل سمجھائے، جو ہمیں اچھائی اور برائی کی تمیز دے. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم دین کو کس رنگ میں لے رہے ہیں. بالکل، بہت ہی خوبصورت آغاز. مسز روبینہ ایوب صاحبہ، آپ بھی اس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے کہ ہم حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم نماز، زکوٰۃ، حج، روزے کی ہم بات کرتے ہیں، کیا مسلمان کے لیے صرف نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ دیکھیں، بے شک دین اسلام جو ہے وہ بالکل ایک صاف شفاف رستہ ہے. اس میں ٹیڑھے میڑے رستے تو ہے ہی نہیں. جیسا کہ ابھی انہوں نے بیان فرمایا کہ دین اسلام جو ہے وہ فطرتاً جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے وہ رکھا ہے. تو دین جو ہے وہ ایک درخت کی مانند ہے. یعنی دین درخت کے اندر آپ سمجھ لیں جو جڑ ہوتی ہے وہ اس کی طرح ہے. باقی اس پہ جو ہم عمل کرنے کے لیے جو سورسز ہم استعمال کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس کی شاخیں ہیں. ایمان اور عمل جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، یہ جڑی ہوئی ہیں. اگر ایمان ہے تو انسان کے اندر اس کا عمل جو ہے وہ خود بخود آ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اگر انسان کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ جو کچھ مرضی کرتا پھرے. ایمان اور عمل جو ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. قرآن پاک میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان کا ذکر کیا ہے، عمل کا ذکر بعد میں کیا ہے. لیکن بہت ساری آیات ایسی ہیں جس کے اندر عمل کا ذکر پہلے ہے اور ایمان کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کیا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان عمل کرتا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، پہلے یعنی عمل کا ذکر کر کے فرمایا، تو وہ ساتھ اگر ایمان والا بھی ہوگا تو ہم ان کو ایسے باغوں میں شامل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو ایمان اور عمل جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اس کی مثال میں اس طرح سے بھی دوں گی کہ مثال کے طور پر ایک شخص کو پیاس لگی ہوئی ہے. اگر وہ صرف پیاس ہی کرتا رہے گا، پانی نہیں پیے گا تو پیاس اس کی کیسے بجھے گی؟ جب وہ پانی پی لے گا تو اس کی پیاس بجھ جائے گی. تو پانی کیا ہو گیا؟ ایمان ہو گیا، دین ہو گیا. اور جب ہم اس کو پی لیں گے تو وہ پھر ہمارا عمل بن جائے گا. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہماری پیاس جو ہے وہ بجھ جائے گی. اس کے بعد پیاس کی طلب نہیں رہے گی. ایسے ہی ایک اور آسان طریقہ ایک اور بتا دیتی ہوں. جی ضرور. ایسے انسان کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو روٹی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب تک وہ کھائے گا نہیں اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی. تو اس کے لیے روٹی کھانی ضروری ہے. روٹی کھا لے گا یعنی روٹی کو سمجھ لیں آپ وہ ایمان ہے.
اور روٹی آپ نے کھا لی وہ آپ کا ایمان جو مکمل ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد آپ کی پھر جو بھوک لگنے کی حاجت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، دین بھی ضروری ہے، یعنی دین کا دوسرا نام ایمان ہے، وہ بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ عمل بھی ضروری عمل ہے، بھی دونوں بہت چیزیں زیادہ ضروری آپس میں لازم و ملزوم۔ یقیناً۔ خانم ردا بطول صاحبہ، ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن مومن کی جو نشانیاں ہیں وہ نہ سمجھ پائے نہ اڈاپٹ کر پائے، تو مومن کی نشانیاں کیا ہیں وہ بتائیے۔ میں بھی یہاں پہ مومن کی نشانی کی بات کروں نا، ایک لفظ مومن کہنے کو لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم اس کو نماز سے جوڑ رہے ہیں، لیکن فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر غور کریں تو الصلاۃ المعراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی وجود رب کے سامنے جھک رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، تو وہ مومن ہے۔ ہاں، اسی ٹاپک میں ایک بڑا خوبصورت سوال آیا میرے پاس کہ روزہ اگر کوئی انسان رکھ رہا ہے اور کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کیا اس کا روزہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ دیکھیں، دین کو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے صرف عبادت سے جوڑ دیا۔ دین عبادت کا نام نہیں ہے، دین اطاعت کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، زیادہ تر 80% میں تو کہتی ہوں جتنے لوگ بھی پڑھتے ہوں گے ان کے خیالات دنیا میں ہوتے ہیں۔ ایسے میں نے نماز کے فوراً بعد 5 منٹ کے بعد مجھے یہ کام کرنا ہے، میں نے نماز کے بعد یہ کام انجام دینا ہے۔ آپ اپنے وجود میں جب تک کھوئے رہے ہیں تو الصلاۃ المعراج المومن کہاں سے آیا؟ کیا ممکن ہے کہ کوئی وجود معراج نصیب کر رہا ہو، معراج پر جا رہا ہے اور پھر اس کو دنیا کی بھی خبر ہو؟ ہاں، دین کے پیروکاروں کو دیکھا جائے تو دین کے پیروکار تو وہ ہیں کہ جب نماز مولا کائنات علی ابن ابی طالب پڑھ رہے ہیں تو ان کے پاؤں میں تیر ہے، تیر نکل، بالکل۔ ہاں، اور جب ان کے نکالنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا ابھی نہیں یہ وقت آیا، جب میں حالت نماز میں ہوں تو تب میرے مطلب کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز اور انسان کا وجود، یہ میں کہتی ہوں ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ آپ نے مومن کی صفت بیان کی نا، تو مومن کی صفت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کا سر بارگاہ خداوندی میں جھکے، جھکتا ہوا نظر آئے۔ دیکھیے، کچھ چیزیں آپ کی پریزنٹیشن ہوتی ہیں، بالکل۔ آپ کا یہ سیٹ، آپ کے سچ سویرا کی ٹیم کا یہ محنت، یہ پریزنٹیشن ہے نا، دکھا رہی ہے کہ آپ کی کتنی محنت ہے۔ آپ کے مارننگ شو کے ساتھ یہ مخصوص ہے، آپ کی ریکارڈنگز کے ساتھ ایک پہچان ہے۔ آپ نے کہا مومن کی کیا علامت ہے؟ نماز مومن کی شناخت ہے۔ کیا بات! آپ کا چلتا ہوا قدم مسجد کی طرف جا رہا ہے تو لوگ جانتے ہیں کہ ہاں یہ بھائی مومن ہے، یہ جا رہا ہے نماز پڑھ ہے۔ جن چیزوں پہ ہم نے سوالات کھڑے کر دیے نا، بھئی پتہ نہیں سچ بولتا ہے یا نہیں، جھوٹ بولتا ہوگا، زندگی پتہ نہیں اس کی وہ ہمارے نزدیک دین نہیں ہے، وہ ہمارے نزدیک لوگوں کے لیے ایک میزان ہے، ایک پیمانہ ہے جس میں ہم لوگوں کو رکھ کر دیکھتے ہیں لیکن خود کو نہیں رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مومن بن جائیں تو اطاعت خداوندی لے آئیں۔ سب سے پہلی چیز، خود کو نماز کے قریب کریں۔ دیکھیے، پریکٹس ہوتی ہے نا، آپ بچے کو شروع میں اسکول بھیجتے ہیں، بچہ روتا ہے، 1-2 ہفتے کے بعد وہی بچہ مسکراتا ہے، کیوں؟ پھر وہ اسکول کے بنا رہ نہیں سکتا ہے۔ پریکٹس ہے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو کیا میں مومن نہیں ہوں؟ ایسا نہیں ہے، آپ میں پریکٹس کی کمی ہے۔ صفات مومن اللہ نے فطرت میں رکھ دی ہیں۔ میں نے بتایا نا شروع میں کہ بچے کی فطرت میں دین موجود ہے، آپ نے اس کو جستجو کے ساتھ اس کو تسخیر کرنا ہے کہ ہاں میرے وجود کے اندر کتنا دین ہے۔ سب سے پہلا دین اطاعت۔ اب دیکھیں، پرانی تاریخ ہم نکال لیں تو اس میں خدا کون تھا؟ جس کو طاقتور سمجھا اس نے اس کو خدا مان لیا۔ کسی نے سانپ کو طاقتور سمجھا تو اس نے سانپ کو بنایا، کسی نے چمکتا ہوا سورج دیکھا تو اس کو خدا۔ مطلب جو چیز طاقتور نظر آتی ہے انسان کی فطرت اس کی طرف جاتی ہے۔ تو مجھے اتنا بتائیں، اتنے 100 سال گزرنے کے بعد 1,24,000 انبیاء آ گئے، ائمہ اطہار علیہ السلام آ گئے، کیا ابھی تک بھی ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ دنیا کی پاورفل چیز کون سی ہے، پاورفل ہستی کون سی ہے؟ تو پھر تو ہم محوش پیچھے ہیں نا۔ اگر میں ابھی بھی کہوں کہ مجھے خدا کی پہچان نہیں ہے، مجھے معرفت دین نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں خدا کو کیسے پاؤں، تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنے نفس کو ہی نہیں پہچانا۔ میں اپنے ہر پروگرام میں کہتی ہوں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جب تک تم اپنے نفس کو نہیں پہچانتے ہو تب تک تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ ردا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، بریک لینی ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ناظرین اس اہم اور خوبصورت موضوع پر جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اس کو اسی طرح سے آگے بڑھائیں گے، لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक बहुत ही अहम, इल्म और फ़हीम दीन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। दीन का इल्म रखना, दीन को समझना, अमलन उसे अडॉप्ट करना, ये इंतहाई अहम है। इसी पे बात करें। खानम रिदा बतूल साहब, आप इसे डिस्कशन कर रहे थे, मोमिन की निशानियों पे हम बात कर रहे थे, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। मैंने मोमिन की निशानियों पे एक तो बात की कि आप अपने वजूद को प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनाएं, और वो प्रैक्टिस सबसे पहली नमाज है। अपने वजूद को सख्ती के साथ जबर करके, जिस तरह से भी है, अपनी पेशानी को झुकाव की आदत डालें। जब इंसान की पेशानी को झुकने की आदत होती है तो वो दर हकीकत दीनदार बनता है। मोमिन बनने के लिए नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। मुसलमान होने की और एक इंसान के हिंदू होने की और एक इंसान के ईसाई होने की क्या डिफरेंस है? यही है ना। मुसलमान नमाज पढ़ता है, हिंदू पूजा करता है, ईसाई अपने जाकर चर्च में इबादत करता है। ये इबादतें आपकी शनाख्त हैं। ऐसे अगर मैं इन्हीं को छोड़ दूं तो मैं क्या कहलाऊंगी? मैं बिना खुदा के जी रही हूँ। और क्या फिर पहचान ही नहीं ना, शनाख्त नहीं। प्रेजेंटेशन खूबसूरत कर लें। फिर लोग कहते हैं हाय अंदर तो बुराइयाँ हैं, ऊपर से मैं नमाज पढ़ी हूँ। कोई बात नहीं। अलामा तबातबाई का इतना खूबसूरत जुमला है। एक नौजवान था, उन्होंने सवाल किया कि अलामा साहब मैं बहुत गुनाहगार हूँ, तो मेरा दिल नहीं मानता जी मैं नमाज़ पढ़ूँ। अलामा तबातबाई ने मुस्कुरा कर कहा, कैसे मुमकिन है कि तुम ऊपर की गर्द नहीं उतार रहे हो तो तुम्हारे कल्ब की गर्द उतरे। ऐसे अपने आप को, चाहे तुम गुनाहगार हो, बारगाह खुदावंदी में लेकर जाओ। जब तक तुम्हारा वजूद दरबाए परवरदिगार में नहीं पहुंचेगा तब तक तुम्हें कमाल नसीब नहीं होगा। और अगर मैं बैठे बैठे कहूँ नहीं मैं बहुत गुनाहगार हूँ, नहीं मेरे में तो बुरी बुरी आदत है, ठीक है इंसान खता का पुतला है। हज़रत आदम से जो पहली खता हुई है ना, मैं कहती हूँ ये सबसे बड़ी वो चीज़ है कि जो इंसान के लिए हिदायत का ज़रिया है। मतलब हज़रत आदम नबी खुदा हैं, लेकिन उनसे भी खता हो रही है। एक चीज़ से मना किया गया है, रब्बे ज़ुल जलाल ने वो पौधा खा लिया गंदम का, जो भी है तोड़ लिया, जैसे भी था, खता हुई। तो इसका मतलब है अगर हमसे खता हो रही है तो रब हमें नाराज़ ज़रूर होगा हमसे, लेकिन ये नहीं कि हम पे तौबा के दरवाजे बंद कर देगा। और एक मोमिन की सबसे बड़ी अलामत सेकेंडली जो मुझे लगती है वो ये है कि एक मोमिन को चाहिए कि वो उम्मीद का दरवाज़ा अपने ऊपर कभी बंद ना करे। जो मोमिन है वो कभी मायूस नहीं हो सकता, और हम सबसे पहले मायूस होते हैं। अल्लाह, ये अभी हमारे प्लान्स के मुताबिक ज़िंदगी ना चले, अल्लाह ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, मैं तो, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो अल्लाह ने तो मैंने जब भी मांगा अल्लाह ने मुझे नहीं दिया। ये जो जब भी मांगा नहीं दिया, ये क्यों नहीं मिला? शायद मिला भी हो और हमने नज़रअंदाज किया हो। बिल्कुल ऐसे कैसे मुमकिन है कि आप एक मुश्किल में और मुश्किल में पड़े रहें? नहीं, इन्ना माल उसरी युसरा, मुश्किल के बाद आसानी है। एक मोमिन होने की दूसरी निशानी, वो कभी मायूस ना हो, उम्मीद का दरवाज़ा अपने ऊपर कभी बंद ना करे। वो कहते हैं ना, फ़कीर हमेशा उसी दरवाजे पे जाके दस्तक देता है जहाँ से उसको मिलने की उम्मीद होती है। हर रोज़ फ़कीर आते हैं, सदा लगाते हैं एक ही गली में। क्यों? बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं, बहुत सारे नहीं खुलते, लेकिन वो कभी भी उन दरवाज़ों के ना खुलने पे शर्मिंदा नहीं होता है। ऐसे वो हमेशा उन दरवाज़ों के खुलने पर उम्मीद रखता है जो उस पर खुलते हैं। ऐसे और ऐसे बहुत सारे फ़कीर हैं कि जो खटखटाते रहते हैं और दरवाज़ा खुलता है। अगर यहाँ पे मैं नादिर बादशाह के दौर का वाक़या बयान करूँ तो एक शख्स था, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के रोज़े पर बाहर बैठा, नाबीना था, आंखें नहीं मिल रही थी उसको, बैठे बैठे हर रोज़ मांगता था। नादिर बादशाह का जुल्म बड़ा वो था कि वो बहुत ज़ालिम है, लोग डरते थे। नादिर बादशाह मौला अली के हरम में आए और जैसे ही दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक नाबीना बैठा है। तो उन्होंने अपने वज़ीर से पूछा कि कैसे मुमकिन है कि आले मोहम्मद का दर हो और उनके वसीले से दुआ कबूल ना हो, तो इसको कैसे बेनाई अभी तक नहीं मिली। नादिर बादशाह उसके करीब आया और उसको कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ ज़ियारत करने तक, और वहाँ से वापस आकर तुम्हारे पास आने तक अगर तुम्हें बीनाई ना मिली तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। वो शख्स परेशान हुआ एकदम से कि भाई मैं इतने सालों से अपनी बेनाई मांग रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रही है, और अभी इतने लहज़ों में नादिर का तो जुल्म इंतहा पर है, ये तो मुझे कत्ल कर देगा। खौफ था ना, और तवज्जो आई। उसी वक्त नाबीना शख्स ने हाथों को बुलंद किया और कहा कि बारे ला, मैं तुझे वास्ता देता हूँ आले मोहम्मद का, मुझे मेरी बेनाई वापस दे।
اسی لہجے میں جب نادر واپس آیا تو اس کو بینائی مل گئی. اس نے کہا یہ میرا خوف نہیں تھا, تمہاری توجہ اور کنیکشن تھی کہ جس نے تجھے بینائی واپس لوٹائی. اتنے سالوں سے تو مانگ رہا ہے لیکن وسیلے سے نہیں مانگ رہا. ہماری دعاؤں کا, ہماری زندگیوں کی مشکلات کا ایک حل یہ بھی ہے کہ ہم نے بہترین وسیلے نہیں ڈھونڈے. آپ کی جاب نہیں ہو رہی, آپ وسیلہ ڈھونڈتے ہیں, بھائی سفارش ملے تو مجھے جاب ملے. تو کیسے ممکن ہے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے آپ بنا وسیلے کے جاتے ہیں؟ سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا واسطہ دے, یا رسول اللہ آپ کے اخلاق کا صدقہ میرا اخلاق بہتر ہو. کیسے ممکن ہے کہ جو مکارم الاخلاق بنا کر بھیجے گئے ہیں ان کے اخلاق کے صدقے میں ہمیں اخلاق نہ ملے؟ تو ممکن ضرور ملتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس شخص کی بینائی واپس آئی, اس نے کھڑے ہو کر وہیں پر نجف کے بازار میں منادی دے کر کہا کہ اگر کہیں سے ملتا ہے تو تب ہی ملتا ہے جب آپ کی توجہ ہو. ہماری توجہ نہیں ہے. توجہ ایگزیکٹلی, اور توجہ کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. مسز روبینہ ایوب صاحبہ, مومن ہونے کی جتنی بھی نشانیوں کا ذکر کیا خانم رضا بطول صاحبہ نے, اس پہ آپ بھی ضرور تذکرہ کیجئے کہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے. نشانیاں تو انہوں نے بتا دی, ہمیں معلوم بھی ہے, لیکن عمل نہیں کر پا رہے, تو عمل کرنا کتنا بے شک نماز مومن کی معراج ہے اور دین کا ستون ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. اگر ہماری نماز ٹھیک ہوگی تو باقی ہمارے سارے کام جو ہیں خود بخود سیدھے ہو جائیں گے. اگر ہماری نماز ہی ٹھیک نہیں ہوگی, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ پریزنٹیشن ہی ہماری جب ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر باقی چیزیں جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گی. تو نماز کو اگر جب ہم لیتے ہیں تو دیکھیں اس کے اندر خشوع و خضوع بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے نبی پاک کی حدیث ہے کہ جو شخص نماز کو ادا کرتا ہے لیکن اس کے رکوع و سجود جو ہے وہ صحیح طرح سے ادا نہیں کرتا, تو ایسی نماز جو ہے اس کے منہ پر ماری جاتی ہے, اور نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہوئی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تجھے اسی طرح برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا. تو جب ہم اسی نماز کے اندر پریزنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں کہ عام زندگی میں اگر کوئی بادشاہ ہے, اس کا ایک دربار عام لوگوں کے لیے بھی لگتا ہے جس میں عام لوگ حاضر ہوتے ہیں. بادشاہ سلامت سے اپنی معروضات جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ہمیں عدل و انصاف چاہیے, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا. تو اسی طرح نماز جو ہے 5 وقت ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. بالکل, جیسے کہ ابھی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں, وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تو نماز سے بڑا وسیلہ کیا ہے؟ آپ کو 5 وقت کا ٹائم مل رہا ہے, آپ مصلی پہ بیٹھیں, آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات بیان کریں, آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں جب آپ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, حضرت علی کرم اللہ کا وجہ کا قول ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں, جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کریں تو میں پھر اس کے لیے نماز پڑھتا ہوں. تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. تو نماز کے حوالے سے ہمارے آقا کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑا, اس سے زور سے جھاڑا, بہت سارے پتے جو تھے وہ زمین کے اوپر گرے. تو صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے کہ تو اس کے گناہ جو ہے وہ کس طرح سے جھڑتے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح یہ درخت کے پتے زمین پر گر رہے ہیں اسی طرح نماز پڑھنے سے انسان کے جو گناہ ہے وہ جھڑتے ہیں. اور ہمارے آقا کی ایک حدیث ہے کہ 5 وقت کی نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہے, 5 وقت وہ اس کے اندر نہاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ میل کچھ ایل کیا بات ہے, کیا بات ہے. بریک بریک کے بعد انشاءاللہ یہ خوبصورت ناظرین جو ڈسکشن کا سلسلہ جاری اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اہم علم اور فہم دین پہ ہم بات کر رہے ہیں. مسلمان یقیناً مومن کی جو نشانیاں ہیں وہ جاننا, سمجھنا, عمل کرنا ضروری ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. روبینہ ایوب صاحبہ, آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے. مومن کی جو نشانیاں رضا صاحبہ نے بتائی انہی پہ تذکرہ کر رہے تھے کہ کیسے عملاً اڈاپٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی کا ایک بہترین اظہار ہے. اس سے اچھا ذریعہ جو ہے وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا, ان کا جب پتلا بنایا تھا
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. سجدہ کیا. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. وہ ایک سجدہ تھا. اب دیکھیں ایک سجدے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا, اس کو ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا. تو اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں, سوچیں ہم اپنی کتنی نمازیں ضائع کرتے ہیں, اور ہر نماز کے اندر جو ہے وہ کتنے سجدے ہوتے ہیں جو کہ ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو نماز کی اگر ہم اہمیت اور فضیلت کو دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ جب نماز فرض نہیں تھی تب بھی نماز جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہمارے نبی کے زمانے تک کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی ہے. جب نماز نہیں تھی تب بھی 2 فرض کی صورت میں نماز جو ہے وہ موجود تھی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کی جو 2 رکعتیں تھیں وہ موجود تھیں, اور عصر کی نماز کی جو 2 رکعتیں تھیں وہ فرض نماز سے پہلے بھی موجود تھی. پوری نماز جو ہے وہ تو واقعہ معراج کے موقع پر جو ہے وہ 5 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی, لیکن اس سے پہلے بھی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ انسان کے لیے کتنی ضروری تھی. اور یہ سب اس سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی. ابھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر نماز ٹھیک ہوگی تو باقی سارے اعمال جو ہیں وہ درست ہوں گے. اگر نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر سارے اعمال جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ قبر میں جہاں روزہ جھگڑے گا عذاب کے ساتھ, ایک طرف سے جب عذاب آئے گا روزہ کہے گا کہ روزہ روکے گا, ایک طرف سے ڈھال بن جائے گا قبر میں انسان کے لیے, تو نماز بھی ایک طرف سے ڈھال بن جائے گی. نماز کہے گی کہ میں نے عذاب کو روکنا ہے, روزہ کہے گا کہ میں نے روکنا ہے, صدقہ خیرات آ جائیں گے, انسان کا جو بھی نیک عمل ہوگا وہ آ جائے گا اور کہے گا کہ یہ عذاب جو ہے یہ تو میں ہٹاؤں گا. تو نماز کی تو کیا ہی بات ہے, مسلمان اور کافر میں ایک نماز ہی کا تو فرق ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی نماز جو ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے, بہت ہی اور اچھے طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے. یعنی اچھے طریقے سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز میں بلا وجہ تاخیر کر دیتے ہیں, اگلی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں, تو وہ بہانہ جو ہے وہ پھر بہانہ وہ آخر میں لے ہی ڈوبتا ہے انسان کی. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ لیٹ کرتے 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 نماز نکل جاتی ہے. ہم اپنے بچوں کو دیکھیں, بچوں کو جب نماز کا کہتی ہوں تو بڑا مشکل ہے بچوں کو سمجھانا. ابھی پڑھ لیتے ہیں مما, ابھی پڑھ لیتے ہیں, اور پڑھتے پڑھتے مجھے بڑا بیٹا جو ہے نا اس کی نماز اکثر چلی جاتی ہے, اور پھر جو میرا برا حال ہوتا ہے, پھر غصہ جو آتا ہے مجھے. تو دیکھیں غصہ آنا ایک فطری عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب جماعت کے لیے اذان ہوتی ہے تو لوگ مسجد کی طرف نہیں آتے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. بالکل اس سے غصہ آتا ہے. اگر آپ نمازی ہیں, کسی کو نماز کا آپ حکم دے رہے ہیں, گھر میں دے رہے ہیں یا اپنے عزیز و اقارب کو دے رہے ہیں, دوستوں کو دے رہے ہیں, وہ نہیں پڑھے گا تو آپ کو غصہ آئے گا. بالکل. تو نماز جو ہے یقیناً عمل جو ہے وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت ہی خوبصورت ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, لیکن رباب سے درخواست کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. بسم اللہ کریں. شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو, سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو, سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو. ہادی کوئی ایسا جو صداقت ہو سراپا, مصلح کوئی ایسا جو
अमानत में खड़ा हो। मुस्लिह कोई ऐसा जो अमानत में खड़ा हो। ऐसा कोई सुल्तान कहीं देखा है तूने। ऐसा कोई सुल्तान कहीं देखा है तूने। मिट्टी का दिया जिसके शबिस्तान में जला हो। मिट्टी का दिया जिसके शबिस्तान में जला हो। खूबसूरत कलाम। खानम रिदा बतूल साहिबा, इस्लाम में जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर क्यों है? जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर, ये आप अपने आमाल से अगर इंसान पूछे और इंसान अगर अपनी खिलकत पर निगाह करे, तो जैसे खुदावंद मुताल ने कहा है कि ज़िंदगी तुम्हारे लिए कभी भी एक बाग की सूरत नहीं हो सकती है, एक गुलिस्तान की मानद नहीं है। ये तुम्हारे लिए एक इम्तिहान गाह है, एग्ज़ामिनेशन हॉल समझ लें। और जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में एक एग्ज़ाम देने वाले बच्चे की जो हालत होती है ना, इंसान की हालत भी वैसी ही होनी चाहिए अगर वो मोमिन है। हमें क्या लगता है कि हम जब दुनिया में आए हैं तो हमने वापस पलटना ही नहीं है या हमें वापस जाना ही नहीं है। हालांकि वही वजूद के जो ये समझ रहा होता है कि मुझे वापस नहीं पलटता, किसी के मरने पे सबसे पहला कलिमा यही होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस खुदा का था, खुदा की तरफ पलट गया। बोलने वाला जब ये कह रहा है कि खुदा का था और खुदा की तरफ पलट गया, तो कैसे मुमकिन है कि वो उस लहजे ये नहीं सोचता है कि मैं भी खुदा का हूँ, मुझे भी खुदा की तरफ पलटना है। तो ज़िंदगी जब इम्तिहान गाह है तो उसमें आपका इम्तिहान लिया जा रहा है। इम्तिहान गाह में ये नहीं है कि आप आते हैं, आपको दावतनामा दिया जाता है, आपको खाना खिलाया जाता है और वापस भेज दिया जाता है। नहीं, एग्जामिनेशन हॉल मैं कहती हूँ क़यामत से कम नहीं होता एक बच्चे के लिए। 9th 10th के बच्चों से पूछे, जब वो एग्ज़ाम्स देने के लिए जाते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। शर्त ये है कि आप अपने आप को उस कटहरे में खड़ा करें। हमें अभी तक उस इम्तिहान गाह में खड़े होने का सलीका ही नहीं आया। हम फेल भी हो जाएं तो हमें पता नहीं चलता है। हम अच्छे मार्क्स, वो लापरवाही होती है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 9th 10th के भी इम्तिहान देने जा रहे तो पूरी रात सो रहे होते हैं, सुबह थोड़ा सा पढ़ा और जाके एग्ज़ाम दे। हम वही हैं, इंसान वही है। अभी भी बहुत कम लोग हैं कि जो अपनी आखिरत के बारे में सोचते हैं। और रब्बे ज़ुल जलाल ने ये निज़ाम बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन किया है। अगर जहन्नुम और जन्नत का तसव्वुर ना हो तो इंसान इस कदर बेबाक हो जाए, जैसे कहते हैं बेलगाम घोड़े की तरह, जिसको कोई लगाम देने वाला ही नहीं है। ये जन्नत और जहन्नुम मैं कहती हूँ आपको लगाम देते हैं, बिल्कुल आपको तफक्कुर देते हैं, आपको तवज्जो की तरफ दिलाते हैं कि नहीं, ये ज़िंदगी है, इसके बाद एक हकीकी दुनिया है जहाँ मुझे जाना है और मेरे आमाल का हिसाब किताब होना है। अब आमाल के हिसाब किताब में क्या है, तुम्हें जन्नत मिलनी है या जहन्नुम मिलनी है, तो इस पर तुम्हें फोकस करना है कि जन्नत क्या है और जहन्नुम क्या है। आमाल में से कुछ लोग ये सोचते हैं मैं जितनी नमाज़ें पढ़ूँगा, माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत फ़जीलत नमाज की बयान हुई, यहाँ पे वज़ू की बयान हुई। ये चीज़ें बेशक आपको जन्नती बनाते हैं, लेकिन ये तब चीज़ें काबिल कबूल है जब आप बाइखलाक हैं। ऐसे वो क्या कहते हैं ना, इखलाक ऐसे है जैसे आपकी वजूद को बाग और गुलिस्तान में बदल दे। और इसी तरह से बद इखलाक होना ऐसे कि जैसे आपकी गुलिस्तान को जलाकर राख कर दे। हमें बोलने का सेंस नहीं है, ना अपने बड़ों से, ना अपने पेरेंट्स से, ना ये हकीकत है। तो अब कैसे मुमकिन है कि मैं इधर से अपने बड़ों का या किसी का दिल दुखाकर
जानमाज पे खड़ी होकर रब मेरी तरफ अपनी रहमतों का नज़ूल करे, नहीं। बड़ा खूबसूरत जुमला है और मीडिया पे बड़ा वायरल भी हुआ कि कैसे मुमकिन है कि तुम एक पाकीज़ा बर्तन में दूध तो डालने के लिए उसको लेकर जाते हो, धोते हो, उसको पाक साफ करते हो, लेकिन जिस कल्ब में तुम चाहते हो कि अल्लाह का नूर आ जाए उसको हमने आलूदा कर रखा है। उसके लिए नूर की जगह ही नहीं हमने बनाई। तो जन्नत और जहन्नुम के मिलने का तसव्वुर बेनमाजी और नमाजी होना नहीं है, कुछ और चीज़ें, कुछ और फ़लसफ़े हैं ज़िंदगी के, रिश्तों के, बाइखलाक होने के। और वो खूबसूरत जुमला कि हकूकुल्लाह तो रब माफ़ करेगा, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं होगा। खुदारा लोगों की इज़्ज़तों की हिफाजत करें, नामूस की हिफाजत। आजकल हमारे मीडिया पे क्या हो रहा है, हमारी निगाहें लोगों के लिबास पे हैं, हमारी निगाहें लोगों के पहनने ओढ़ने पे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता हमारी नामूस घर बैठे क्या कर रही है। इतना वो खूबसूरत वाक़या है कि एक खातून थी, बे औलाद थी, तो उसने एक बच्चा लेकर गोद लेकर पाला, बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत परवरिश की। शौहर ने उसकी पढ़ाई का, उसका अखराजात का, उसके अखलाक पे बड़ा काम किया। लोहार था, जब बच्चा नौजवान हुआ तो लोहार की दुकान पे खातून आई, मजबूर खातून आई। जैसे ही वो खातून आई तो उसकी मजबूरी का उस मर्द ने फ़ायदा उठाना चाहा। उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन मेरे साथ एक ये काम अमल करो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वो खातून चली गई, मोमिना थी। अगले दिन फिर आई, कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करो, मेरी इमदाद करो, लेकिन हराम फेल की तरफ मुझे मत लेकर जाओ। उसने कहा नहीं, मेरी वही शर्त है जो पहले दिन थी। सही। अब वो नौजवान बच्चा घर में है, माँ भी मौजूद है, अपना नहीं है ऐसे। हाँ, माँ तो नामहरम ही है ना, गोद लेकर पाला है उसको। जैसे ही उस मर्द ने तीसरे दिन वही शर्त रखी तो उसने कहा ठीक है, मेरे बच्चे अब इस वक्त मर जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ जो भी तुम कह रहे हो मैं वो पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को खाना मिल जाए। ये कहने की हद थी। और कहती कि वो 2 कदम बढ़ी तो उसने कहा याद रखो, रोज़े महशर मैं तुम्हारे नबी की बारगाह में जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगी। ये जुमला कहना था कि वो चंद कदम पीछे हटा, और ये चंद कदम पीछे हटना था उस खातून को कहा कि तुम चले जाओ, जाओ तुम, मैंने तुम्हें माफ़ किया। खातून चली गई, लेकिन घर में क्या हुआ, वो नौजवान बच्चा कि जो बचपने से माँ उसकी तरबियत कर रही है, उसको बुलंद कर रही है, उसकी परवाज़ कमाल की तरफ तमाम तर रुझान है, वही बच्चा अपनी माँ पर बुरी नज़र रखे बैठा। अल्लाह। माँ रोने लगी, बच्चे को घर से निकाल दिया। जब वो शौहर घर वापस आया तो उसने पूछा कि ऐसी कहाँ कोताही हो गई हमारी तरबियत में कि आज वही बच्चा कि जिसको हमने पाला है वो मुझ पर बुरी निगाह रख रहा है। खानम ब्रेक की जानी बढ़ना, ब्रेक के बाद हम मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक इल्म की हम बात करें, फ़हम दीन पर डिस्कशन हो रही है। इंतहाई अहम सेंसिटिव टॉपिक और यकीनन हमारी ओवरऑल ज़िंदगी से रिलेट करता है, जहाँ हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कामयाब होने की। वहीं पे अगर आप ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत को कामयाब बनाने के अगर आप सोच में लग जाएं तो यकीनन आपको मुसलमान होने का, मोमिन होने पे फ़ख्र होगा और वो हर मुमकिन वो अमाल करेंगे जिस पे यकीनन अल्लाह और उसका रसूल राज़ी होगा। तो इस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है। खानम रिदा बतूल एक मिसाल, एक एग्जांपल आप बयान करे थे, मुकम्मल कर लीजिए। मैं बस वो वाक़या कंप्लीट करना चाहूँगी अपने नाजरीन के लिए भी कि हमारी अपने अमाल पे निगाह नहीं होती है। कहा कि वो बच्चा जिसने अपनी तरबियत करने वाली माँ पे बुरी नज़र रखी, अपने शौहर से जब उसने शिकायत की कि इस तरह से आज मेरे साथ हुआ है, तो ऐसी कहाँ कोताही आई, वो रो कर उसकी बीवी पूछती है कि ऐसी कहाँ कोताही आई है कि हमारे बच्चे ने आज ये किया। तो उसका शौहर सजदे में गिरा और गिरिया करने लगा, रोने लगा कि ये मेरे बच्चे की कोताही नहीं है, या हमारी तरबियत की कोताही नहीं, ये आज मेरे अमाल की कोताही है कि आज मैंने किसी की इज़्ज़त पर बुरी निगाह डाली है, तो हमारे घर की नामूस पर आज ये निगाह उठी है। तो खुदारा अपने वजूद को पाकीज़गी की तरफ लेकर जाए, लहू लुआब वाली बातों से थोड़ा सा ख़ुद को निकालें। ज़िंदगी सिर्फ दुनिया में रंगीनियों का खोने का नाम नहीं है। और आप देखें महविश मेरी जान, परवरदिगार आलम ने जितना इंसान के अंदर शहवत है उतना इसका खूबसूरत अंदाज भी रखा है। बिल्कुल। एक मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी, क्यों? ताकि ईमान पाकीज़ा रहे। कहा ना कि दीन का असल नाम ईमान है। आपको जब अच्छे ट्रैक्स दिए गए हैं, वे ऑफ लाइफ आपको दिया गया, तो आप उसको क्यों नहीं अपनाते हैं? अब हमारी निगाह जब होगी ही बुरी चीज़ों पे, आज मीडिया में क्या हो रहा है, हमारी दूसरी नामूस की निगाहें उन्हीं पर है।
وہ کیا پہن رہی ہے, وہ کیا اوڑھ رہی ہے. کاش ہم اپنے گھروں پر بھی دیکھیں ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں کیا پہن کے نکل رہی ہیں. جب ہماری ناموس باحفاظت انداز میں باہر نکلے گی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی ناموس پہ انگلی اٹھائے. اور اگر آپ کسی کی ناموس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں تو پھر یہ بعید نہیں ہے کہ کوئی آپ کی ناموس کے بارے میں بھی بولے گا. تو ایک دیندار ہونے کی نشانی, ایک انسان کا کمال تک پہنچنا بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنی اصلاح کرے. کیا بات. ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں. ہم آج جتنا, اب فیس بک اوپن کر لیں, اب کچھ بھی مائمس بنائے جا رہے ہیں, لوگوں پہ مسخرے کیے جا رہے ہیں, مذاق اڑا. ہمارے نزدیک یہ بہت اچھا ہے, ایک مطلب انجوائمنٹ کا ٹائم ہے. در حقیقت وہ جتنے مسخرے, رب کہہ رہا ہے یہ مت سمجھو کہ اگر تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو تو روز محشر میں خدا تمہارے ساتھ مذاق کروں گا. اور ڈریں اس وقت سے کہ جب خدا وہی کام کرے گا جو آج ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ چیز کہ جس کو رب معاف نہیں کرے گا, کہ میں حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میرا بندہ مجھے بہت پیارا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ آج فیس بک, میڈیا, انسٹاگرام, ٹک ٹاک پہ ہم جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, خدا را ان پر ایک دفعہ فوکس کریں, اچھا کنٹینٹ بنائیں, زندگی کو اچھے راہ پر لے کر جائیں. اور پھر ہمارا یہ کہنا کہ ہمارے ایسے موضوعات بھی, میں کہتی ہوں, مایوس ہو جاتے ہیں. اتنی ڈسکشن, اتنا سب کچھ, اتنی ارینجمنٹس کیوں ہیں؟ ایک لمحہ فکر دینے کے لیے. اور زندگی صرف ایک لمحہ فکر کی محتاج ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا میں بہت گناہ گار تھا, میں شرابی تھا, میں یہ تھا. ایک چیز نے مجھے اس مقام تک لے کر آیا. آج آپ دیکھ لیں اتنے فلم سٹارز, اتنے لوگ دین کی راہ پر آ رہے ہیں. کیوں؟ کوئی ایک انقلابی لمحہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اندر تبدیلی لے آتا ہے. ہمارے پیرنٹس کو یا ہمارے بہن بھائیوں کو ایک دفعہ اپنے گھر پر نگاہ کرنی چاہیے کہ ایسی کون سی غلط چیز ہو رہی ہے کہ جسے ہمیں درست کرنا ہے. اصلاح اپنوں سے شروع کریں. کیا بات. ہم باہر جا کر بہت بڑی بڑی اسپیچز دیتے ہیں, بالکل ایسے اور ہمارے اصلاح گھر کرنے میں کی کوشش کرتے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان کمال پہ پہنچے, دین فہمی, دین شناسی, دین کی معرفت اس میں آئے, سب چیزوں کو چھوڑ کے خود پر نگاہ کریں. کیا بات. نفس جب تک پاکیزہ نہیں ہے خدا کی رحمت کے دروازے آپ پہ نہیں کھلیں گے. آپ دیکھیں جناب مقداد, جناب سلمان, جناب ابو ذر, جناب اویس کرنی, ان میں جو محبت کی تڑپ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ روح پاک ہے. جناب میثم تبار کی مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ اہل بیت کی محبت دل میں ہے. کیا بات. ہم نے ان پاکیزہ محبتوں کو نکال کے دنیا کی بیہودہ چیزوں کو محبت بنا رکھا ہے. یقین مانیں. اور پھر کہیں گے ہمیں خوشی نصیب نہیں ہو نہیں رہی, ہو ہماری رہی, اور روح کو ہمیں سکون کمال نہیں مل رہا, اور پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اور پھر ہم کہاں جاتے ہیں؟ جادو ٹونوں میں. ایک پھونک پہ یقین کر رہے ہیں. ایک دم درود تب اثر کرتا ہے آپ کی روحوں پر جب آپ کی روح پاکیزہ ہو. آپ ہر ٹائم صلوات پڑھ رہے ہیں, ادھر سے گالی گلوچ ہے, ادھر سے غلط نگاہ ہے. لوگوں کو لگتا ہے جس کا گناہ کا ہماری طرف ذکر بھی کرنا برا سمجھا جاتا ہے, پر میں کہتی ہوں ایسے پلیٹ فارم سے اس چیز کا ذکر کریں. لوگ کہتے ہیں زنا بہت بڑا گناہ ہے. گناہ ہے کبھی کوئی گناہ نہیں ہے. آنکھ کا زنا سب سے بڑا ہے, زبان کا زنا سب سے بڑا ہے, کانوں کا زنا سب سے بڑا ہے, نگاہ سے آپ کسی کی ناموس کو پامال کر رہے ہیں, بالکل یہ سب سے بڑا گناہ ہے. آپ کانوں سے وہ سن رہے ہیں جو آپ کو نہیں سننا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں وہ گناہ کبیرہ ہے. شاید وہ تنہائی میں کیا ہوا گناہ معاف ہو جائے, جو آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کبھی معاف نہیں ہوگا. جو اپنے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, قرآن کی آیات ہیں. تمہارا دل, تمہاری نگاہیں, تمہارے کان رب کی جانب سے تمہارے اوپر نائب بنائے گئے ہیں. بے شک. ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے ہیں, ہماری نگاہیں میری ہیں, کان میرے ہیں, دل میں جو کچھ کر لوں یہ میرے چور ہیں. لیکن روز محشر کہا وجود اذیت میں مبتلا ہوگا. کس چیز سے ہمیں ڈر لگے گا؟ تلوار اور نیزوں سے ڈر لگتا ہے, گولی سے ڈر لگتا ہے. روز محشر یہ وجود اذیت دے گا. جب یہی وجود کے اعضاء جدا ہوں گے, اور کہتے ہیں اس قدر اذیت ہوگی انسان کے وجود میں کہ نگاہیں نکل کر باہر آ جائیں گی وجود انسان کی صورت میں. دل قلب جو ہے وہ گفتگو کرنے لگے گا, بار الہا میں اس کو کہتا رہا کہ میں ان چیزوں کے لیے نہیں ہوں, میں رب کی محبت کے لیے ہوں, اس نے مجھے دنیا میں لگائے رکھا. انسان کا کمال, آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ تب تک آپ کمال تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک دین شناسی نہ ہو. اور دین یہ نہیں ہے نماز روزہ, خدا را اس سے ہٹ جائے, اس سے نکلے, مکمل سمجھنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں روزہ تو رب ذوالجلال نے بیماری کی علالت میں آپ کو کہا ہے کہ نہیں رکھیں. اگر اتنا روزہ ضروری ہے تو رب ذوالجلال چھوڑنے کا حکم نہ دے.
روزہ, نماز آپ کی پریکٹس ہے. در حقیقت یہ سب چیزیں آپ کی روح کو پاکیزہ کرتی ہیں. اوپر کی آلودگی اتارنے کے لیے نماز اور روزہ ہے, اندر کی آلودگی اتارنے کے لیے بااخلاق ہونا ضروری ہے. کیا بات ہے, اور باغیرت ہونا بہت ضروری ہے. یقیناً. مسز روبینہ ایوب صاحبہ بتائیے گا کہ ایسے وہ کون سے اعمال ہیں جن سے اگر بات کی جائے تو دوزخ کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو سکتے ہیں, اور جو ہم جنت کی خواہش کرتے ہیں وہ ہمارا مقدر بن سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بات کہ اسلام میں جنت اور دوزخ کا جو تصور ہے وہ انسان کو اس کی آخرت کی یاد دلانے کے لیے ہے. تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ ہر وقت کھولا رہتا ہے. توبہ استغفار کرنی چاہیے, کیونکہ بہت سارے گناہ جو ہیں وہ توبہ کیے بغیر جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے, توبہ کے ساتھ وہ معاف ہوتے ہیں. اور ایک بات یہ کہ جن گناہوں کو ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپک بھی ہے شاید صغیرہ اور کبیرہ گناہ, میں سمجھتی ہوں کہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کوئی وہ ہم نے یہ خود بنایا ہوا ہے کہ کبیرہ گناہ اور ہوتے ہیں, صغیرہ اور ہوتے ہیں. وہ ایک ہی بات ہوتی ہے. صغیرہ فرق صرف اس میں اتنا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہم نے صرف ایک دفعہ کیا ہے, اگر ہمیں اس پر ندامت ہو جاتی ہے تو ہم اس سے باز رہ جاتے ہیں تو یہ صغیرہ ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم اس پر پختہ ہو جاتے ہیں, اس گناہ کو جب ہم بار بار کیے جا رہے ہیں, ہم توبہ بھی کیے جا رہے ہیں اور وہ گناہ بھی ہم کر رہے ہیں, تو پھر وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. ویسے تو جب اگر آپ کسی سے بات کریں کبیرہ گناہ کون سے ہیں تو اس میں والدین کی نافرمانی آ جاتا ہے, زنا آ جاتا ہے, سود کھانا آ جاتا ہے, اور بھی ناحق کسی کا مال کھانا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہر گناہ جو ہے اگر اس کو تسلسل کے ساتھ کیا جائے اور توبہ بھی نہ کی جائے تو وہ پھر بڑا گناہ ہی ہوتا ہے. جہاں تک جنت اور دوزخ کا تعلق ہے, اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت عثمان بن مظعون کی ایک خوبصورت حدیث ہے جو کہ جنت اور دوزخ کے تصور کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا ہے. اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے اچھے اعمال کر کے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ بنا لیتا ہے, یا برے اعمال کر کے اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا جو ہے بنا سکتا ہے. یہ انسان پہ خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے. لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو بہت زیادہ مشکل بنایا ہوا ہے. دین مشکل نہیں ہے. ابھی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی رکھی ہے. ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں, اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کے پڑھ لیں, اگر آپ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ زبان سے نماز کے جو کلمات ہیں وہ ادا کر لیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اشاروں سے نماز پڑھ لیں. یہ بھی نہیں اگر آپ کر سکتے تو آپ دل میں یہ تصور کر لیں کہ نماز کا جو ٹائم ہے وہ ہو گیا, تو آپ کی نماز ہو جائے گی. پھر مثال کے طور پہ ہم اگر حج کو لیں تو حج ایک ایسی عبادت ہے صاحب استطاعت پر فرض ہے. یعنی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں جس میں حج کیا جا سکتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں, اگر نہیں ہے تو آپ پر فرض نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ میں صاحب استطاعت تو ہوں لیکن میرے پاس اچھی صحت نہیں ہے, تو اس کا حل بھی اللہ کے رسول نے فرما دیا, کہا کہ تم حج بدل کرا لو. تو دیکھیں دین میں کتنی آسانی ہے. ہر ٹاپک کو اگر آپ لیں گے, عقیقہ اگر آپ لے لیں تو اس میں بھی اگر آپ کے پاس اگر آپ کی آمدنی ہے تو آپ بکرے لے آئیں, آپ عقیقہ کر لیں بچے کا. نہیں اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نہ کریں. تو یہ اسلام میں ہمارے لیے جو چوائس رکھی ہے, اسلام نے روزوں کے حوالے سے بھی چوائس رکھی ہے. ابھی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, نہیں آپ رکھ سکتے تو آپ پھر کسی وقت رکھ لیں جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. اور رمضان میں اگر آپ نہیں رکھ سکتے, رمضان کے روزے تو فرض ہیں لیکن اگر آپ بیمار ہیں نہیں رکھ سکتے تو اس کے لیے شریعت نے فدیہ مقرر کیا ہے, آپ فدیہ دے لیں. سفر میں انسان جو ہے روزہ اس کا معاف ہے, تو سفر کر رہے ہیں تو آپ روزہ نہ رکھیں, بعد میں آپ رکھ لیں. تو یہ دین کو ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے. دین میں جو اسلام نے ہمیں سہولیات دی ہوئی ہیں ان کو اپنانا چاہیے. اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کا حکم دیا گیا, لیکن ہم بعض دفعہ ہم خود اس بات میں شامل ہوتے ہیں, سفر میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں پانی نہیں ہے تو ہم نے تو نماز ہی نہیں پڑھنی. وہ جو ایک تیمم کا کنسیپٹ ہے وہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نیت ہی نہیں ہوتی, ہم وہ کام کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے.
تو یہ وجوہات ہوتی ہیں کہ اگر ہم کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز میں تو اس میں ہماری اپنی خطا ہوتی ہے، ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے. تو اس کے لیے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے. محاسبہ کرنے کی محاسبہ کیسے کیا جائے؟ بہترین صورت یہ ہے کہ رات کو انسان سوئے تو وہ اپنے دن بھر کے جو اعمال ہیں اس کو ذہن میں لائے، آج میں نے کیا کیا، کہ آج میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے کہ نہیں کیا، میں نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے کس کے ساتھ اچھا کیا ہے. اچھا عمل تو چلیں قابل قبول ہو گیا، لیکن زیادتی جو کی ہوگی وہ بغیر توبہ کے آپ کو معاف نہیں ہوگی. تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے اور اللہ سے عہد کرنا ہے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا جو مجھ سے ہو گیا. اگلی صبح کو اس سے بہتر گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح. یہ طریقہ ہے اپنے بہت اعمال کے خوب، محاسبے زبردست. کا. خانم رضا بطول صاحبہ بتائیے گا، روزے کا ذکر ہوا، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اطراف قرآن پاک کی فضیلت بیان کیجیے. قرآن مجید کی فضیلت، روزہ در حقیقت خود ایک عبادت ہے. مطلب آپ کا اس میں سونا عبادت ہے، آپ کا اس میں سانس لینا عبادت ہے، آپ کا اس میں دیکھنا عبادت ہے. اب شرط یہ ہے کہ وہ سونا کس حالت میں ہے، دیکھنا کس انداز میں ہے. اور سب سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے روزے میں تمہاری نگاہ عبادت کرے، تمہارے وجود کا ذرہ ذرہ عبادت کرے، اور کہتے ہیں کہ بہتا ہوا لہو بھی عبادت کرے جو تمہارے وجود کے اندر گردش کر رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ خوبصورت ورد جو ہے روزہ دار کا ہے وہ قرآن پڑھے. قرآن کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ماہ رمضان المبارک میں کہا جاتا ہے کہ جو روزے کی تلاوت کرتا ہے یا سورہ رحمان پڑھتا ہے دن کی کسی بھی اوقات میں، تو روز محشر، ایک سورہ رحمان کی بات کر رہی ہوں کہ ایک روزہ دار جب سورہ رحمان پڑھتا ہے تو روز محشر کہا کہ وہ سورہ رحمان ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے ساتھ ہمراہ سفر ہوگا. برزخ کے سفر کے بعد جہاں جہاں اس کی مشکلیں آئیں گی، کہا کہ وہ سورہ رحمان مثل ایک نوجوان جس کا چہرہ چمکتے ہوئے نور کی مانند ہوگا، وہ رحمان کی صورت میں اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. اور کہا وہ شخص جب پوچھے گا کہ تم کون ہو، یہ برزخ کا سفر صرف میرا اور میرے اعمال کا تھا، تم کون ہو؟ کہا تو میں وہی رحمان ہوں، میں وہی سورہ ہوں قرآن کا کہ جس سے تم نے پڑھا اور میں آج تمہارے لیے محافظ بن کے آیا. اور کتنا خوبصورت لمحہ ہے مہوش کہ جہاں پر ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو رہا. کہا برزخ کا سفر بڑا سخت ہے. اگر آپ نے ایک دن کی نماز نہیں پڑھی تو کہا پورا دن آپ کو ایک چرخے کی آگ پہ لٹکایا جاتا ہے. اللہ اکبر. خان بریک لینی ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ ناظرین یہ خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بات ہم کریں آج علم کی اور فہم دین کی. ناظرین، دین کا علم ہونا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اسی پہ بات کریں. خانم رضا بطول صاحبہ، بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ لاتے قرآن پاک کی فضیلت یہ میں نے بیان کیا وقفے سے پہلے کہ قرآن کی جو اہمیت ہے اور جو اس کی فضیلت ہے وہ تو آپ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسا معجزہ ہے رب ذوالجلال کا کہ جو انسان کے وجود پر پڑھتے ہوئے نازل ہوتا ہے، کہا قلب پہ نازل ہوتا ہے. اس پہ اپنا واقعہ کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں ایک علامہ اقبال کی بات بیان کرنا چاہوں گی. علامہ اقبال کے جو بیٹے تھے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور بڑی جلدی میں انہوں نے قرآن پڑھا اور اس کو بند کر دیا. اور بند کر کے جب انہوں نے قرآن رکھا تو علامہ اقبال آئے اور انہوں نے کہا کہ قرآن کو دوبارہ کھولو اور اس طرح سے پڑھو کہ جیسے وہ تمہارے قلب پر نازل ہو رہا ہے. تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد کے جانے کے بعد مجھے واقعاً لگا کہ قرآن میرے قلب پہ نازل ہوتا ہے، کہ میں نے جب بھی کسی مشکل میں قرآن کو کھولا ہے میرے لیے وہی آیت نکلی ہے اور وہی ترجمہ اس کا آیا جو میری مشکل کا حل ہو. اور میں بھی یقین مانیں یہ معجزہ شاید لوگوں کے ساتھ نہیں، میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا کہ آپ کبھی مشکل میں ہیں، آپ نے قرآن کھولا اور ترجمے کے ساتھ اگر آپ اس کو، تو یقیناً آپ کی مشکل کے بارے میں یا آپ کی امید بندھانے کے طور پہ یا آپ کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے ایک ایسی آیت آتی ہے جو واقعی لگتا ہے کہ ایک زندہ معجزہ ہے. کیا بات. اور قرآن آپ سے کلام کر رہا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ قرآن کو تسخیر کرنے کی کوشش کریں، اس کو ایک چھپا ہوا راز اللہ کے خزانوں میں سے جو ایک خزانہ ہے وہ تبھی آپ پہ آیا ہوتا ہے جب آپ اس سے محبت کریں. افسوس کی بات یہ ہے تاکوں کی زینت ہے ہمارا قرآن، جہیزوں میں دیا جاتا ہے، زینت بن کر جاتا ہے، لیکن وہ بچی جو لے کر جا رہی ہے ہم نے کبھی اس کو نہیں کہا کہ خدا را اس کو شب جمعہ ہی صحیح قرآن کو کھول کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا جائے. اور کہا جہاں تک میں وہ روایت بیان کر رہی تھی کہ ایک روزہ دار کے لیے سورہ رحمان، قرآن نہیں، آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہے قرآن کی، رحمان ہر مقام پر
اس کی مدد کرے گا. اور کہا قبر کے عذاب میں اگر کوئی شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے ایک روزہ دار تو اس کے اتنا ثواب ہے. کہا کہ قبر میں ایک مومن کے ارد گرد 4 طرح کے نور ہوں گے. ایک طرف سے اخلاق اس کی حفاظت کرے گا جیسے بھی گفتگو میں بیان کر رہی تھی روبینہ باجی, اور ساتھ ہی اس کا اعمال, اس کی نیکیاں. اور کہا جب اس کے پاہنے تائب پہ, جب پیروں کی طرف جو ایک نور ہوگا جو اس کی حفاظت کر رہا ہوگا, کہا وہ اس سے کلام کرے گا. اور جب مردہ پوچھے گا کہ تم کون ہو, تو کہا میں وہی نیکی ہوں, وہی صدقہ ہوں جو تم دنیا والوں کے لیے اپنے رقم میں سے, اپنے مال میں سے دیتے تھے. اور کہا جب سر کے دہانے پر ایک نور دیکھے گا تو کہا تم کون ہو, کہا میں وہی اخلاق ہوں جو اپنے تم والدین کے ساتھ انجام دیتے تھے. کہا یہ 4 نور دیکھنے کے بعد کہا سینے پر ایک ایسا اس کو 5واں نور نظر آئے گا, اور وہ پوچھے گا کہ بھئی تم کون سا نور ہو کہ جس سے مجھے فشار قبر محسوس نہیں ہو رہا. کہا میں سورہ رحمان ہوں جس کی تم تلاوت کیا کرتے تھے. اور کہا یہ نور فقط اس لیے نہیں تمہاری ساتھ قبر میں آیا کہ تم اس کی تلاوت کرتے تھے, بلکہ اس لیے کہ جب تم روزے کی حالت میں ہوتے تھے تو تم اس کی تلاوت کرتے تھے. تو در حقیقت پورے قرآن کی, اب دیکھ مومن کی نشانی ہے کہ وہ رات میں اگر چاہتا ہے کہ خواب میں زیارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہو تو 40 دن تک سورہ واقعہ کی تلاوت کرے, تو کہا اس کے ختم مرتبہ کی زیارت اس کو نصیب ہوتی ہے. ایسی بہت ساری سورہ ہیں جن کو آپ اپنی زندگی کا تھوڑا سا روزمرہ روٹین میں لے کر آئیں. جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ہمیں وقت نہیں ملتا سورہ یاسین کے پڑھنے, گاڑی میں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, کہیں پر بھی جا رہے ہیں, کچن میں کام کر رہی ہیں خواتین, سورہ یاسین لگا لیجیے, باوضو ہو کر جائیں. کہا وہ کام, وہ مقام کہ جو آپ کر رہے ہیں جہاں پر کھڑے وہ عبادت بن جاتا ہے. آپ کا روٹی بنانا, آپ کا کوکنگ کرنا, آپ کا گھر میں کام کاج کرنا اگر قرآن کی اس لذت اور تلاوت میں ہو رہا ہے تو کہا وہ قربتاً الی اللہ ہے, اللہ کی رضا کے لیے. میں ان نوجوان نسل کی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں, ہم نے اپنے کانوں کو صرف سانگز کا عادی بنا لیا ہے. یقین مانیں جب میں ایران, جب ہم لوگ اسٹڈی کے لیے جا رہے تھے تو میں جب وہاں پر پہنچی تو اس ٹائم پرشین اتنی اچھی تو نہیں آتی تھی, نارمل آتی تھی, ابھی تک اسٹوڈنٹ لائف میں تھے. تو جب میں وہاں پر گئی اتنا سرور ہوتا تھا پرشین میں, جو حمد و ثنا وہاں پہ صبح صبح آپ کالج جا رہے ہیں تو پورے ہاسٹل میں ایک گونج رہی ہوتی تھی. اس کی عادت ایسے ہوئی ہے, آپ نے, میں نے کہا نا دین فطرت انسان ہے, فطرت پر ہر انسان پیدا ہوا ہے. فطرت میں جب دین ہے تو آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے. آپ کے کانوں کو عادت ہے اگر سانگز کی تو یقیناً عادت ہو سکتی ہے قرآن کی تلاوت کی بھی, یقیناً عادت ہو سکتی ہے. اگر آپ کو آہستہ آہستہ سانگ سے عادت چھڑانی ہے تو علامہ بہجت بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں, کہا کلام سنیں, صوفیانہ کلام سنیں, اپنے وجود کو آہستہ 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 عادت بنائیں. عادت بنتے بنتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ کلام خدا کو سننے کے عادی بن جائیں گے یقیناً. اور یہ میں نے اپنی پریکٹس, اپنی لائف میں پریکٹس کی ہے کہ جب آپ, یہ تو اور تھا کہ ہمارا گھرانہ بہت مذہبی تھا تو سانگز کی تو عادت نہیں تھی, لیکن یہ تھا کہ قرآن سننے کی بھی عادت نہیں تھی. لیکن جب ہم لوگ ایران گئے تو وہاں اسلامی ماحول بہت زیادہ تھا, تو وہاں سے یہ عادت مجھے پڑی کہ اب جب تک ہم زیارت عاشورہ ہمارے بچے بھی نہیں سن لیتے تو ہمیں نیند نہیں آتی, جب تک ہم سورہ رحمان نہیں پڑھ لیتے رات کو نیند نہیں آتی. تو یہ عادتیں آپ اپنے دین کو, آپ اپنے وجود کو تب تک دین کے رنگ میں نہیں ڈھال سکتے ہیں جب تک آپ اپنے آپ کو عادی نہیں بناتے ہیں. یہی بات روبینہ یوسف آپ کی طرف لے کر آتے ہیں. کیا جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی جو سمجھ ہے وہ عطا کرتا ہے؟ یہ بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ ادا کرتا ہے. اور دین کی سمجھ بوجھ کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے اور اس کے نبی کی سنت ہے. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر ان کو تھامے رکھو گے تو ہدایت پاؤ گے, نہیں تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اور وہ قرآن پاک ہے اور اس کے رسول کی سنت. اب قرآن پاک کا ذکر ہو رہا تھا. قرآن پاک جو ہے وہ خیر و بھلائی کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو. قرآن پاک, آپ نے بھی سوال کیا کہ قرآن پاک کا جو ہے رمضان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں قرآن دیکھیں نازل ہوا, اور اسی مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کا 2 دفعہ دورہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اور اب دیکھیں کہ قرآن پاک کو اگر ہم غیر رمضان میں پڑھیں تو 1 حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اگر اس کو نماز کے اندر ہم پڑھیں تو 100 نیکیاں ملتی ہیں, کھڑے ہو کے بیٹھ کے پڑھیں تو 50 نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم کسی سے قرآن سن ہی لیں تو 1 نیکی ہمیں
اس پر بھی مل جاتی ہے. تو وہ قرآن جو غیر رمضان میں اتنا فائدہ آپ کو دے رہا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے. الف علیحدہ لفظ ہے, لام علیحدہ لفظ ہے, میم علیحدہ لفظ ہے. تو وہ قرآن جس کو جب ہم رمضان میں پڑھیں گے تو اس کی کتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی, کتنا زیادہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بڑا ہوا ہوگا. اور پھر قرآن پاک جو ہے روز آخرت میں اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. آپ حافظ قرآن کو لیں, وہ اپنے ساتھ 300 بندے اور لے کے جائے گا, وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن پاک کی رمضان کے ساتھ فضیلت کو ظاہر کرتی. یعنی رمضان میں جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ قرآن پاک نازل ہوا, تو وہ چیز جس مہینے میں نازل کی گئی اس مہینے میں اگر ہم اس کو کثرت سے پڑھیں گے روٹین میں, بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں, وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے غیر رمضان میں, وہ رمضان کے مہینے میں تو پڑھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مقابلے بازیاں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مقابلے بازیاں ہوتی ہیں. ہم جب چھوٹے سے ہوتے تھے کزنز, کتنے سپارے پڑھ لیے تم نے, تو ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے, لیکن وہ کوشش آج کے دور میں نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے کچھ اسلامی گھرانوں میں ہو, جیسا کہ بھی انہوں نے بیان فرمایا ماشاءاللہ ان کا گھرانہ جو ہے ردا بطول صاحبہ کا اسلامی گھرانہ تھا, تو وہاں پہ ہو سکتا ہے ان کے گھرانے میں یہ چیز آج بھی ہو اور ہوگی, جیسا کہ ان کے اوضاع و اطوار سے نظر آ رہا ہے. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ان جیسا بنائے, تو ہمارے جو گھرانے ہیں ان کو اسلامی گھرانہ بنائے. گھر میں جو کچھ ہوگا بچے بھی وہی کریں گے. اگر ماں باپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں, تو آپ کے بچے بھی پڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پر بچی ہے میری, کہتے ہیں نا کہ ایز از دا مدر ایز از دا ڈاٹر, جیسی ماں ویسی بیٹی. بیٹی اگر برے کام کرے تو بندہ کہتا ہے کہ ماں پہ گئی ہوگی, اس کی ماں ایسی ہوگی. تو گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں انہوں نے یہ اسلامی ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے, بچوں کا قصور نہیں ہوتا. آپ بچوں کو وہی سکھائیں گے جو آپ خود کر رہے ہوں. بالکل بالکل. خانم ردا بطول صاحبہ, یقیناً جو بڑے کریں گے بچے ان کو فالو کرتے ہیں, کاپی کرتے ہیں. جیسا گھر کا ماحول ہوگا, گھر کا انوائرمنٹ جیسا بچہ دیکھے گا, وہی چیزیں وہ آگے پریکٹیکل اس کو اڈاپٹ کرے گا, کاپی کرنے کی کوشش کرے گا. گھر کا ماحول کیسے اسلامک بنایا جائے؟ ایک عام آدمی جو اس طرح پڑھا لکھا نہیں ہے یا دین اسلام کی تعلیمات سے اس طرح سے واقفیت نہیں رکھتا, وہ کیسے سمجھے دین کو؟ میں نے کہا نا, جب تک آپ تزکیہ نفس نہیں کرتے ہیں نا, اور تزکیہ نفس بچوں کو عادت نہ ڈالیں اس کی کہ بچے عادی ہوں گے تو آپ کہہ کے ان کو عادت ڈالیں گے. رات ہے, ایک ماں اگر بستر پر جاتے ہوئے وضو کر کے جا رہی ہے, میں مثال اپنی نہیں دینا چاہوں گی, میں اپنے بڑوں کو اس چیز کے لیے سلام عرض کرتی ہوں کہ ہمیں بچپن سے یہ ایک چیز ہوتی تھی کہ بنا وضو کے جب بستر پہ جایا جاتا ہے تو بستر آپ کو سونے نہیں دیتا ہے. سونے یہ آج تک یہ سائیکی بن گئی ہے ہم سب کے گھر والوں کی. اور میں نے بہت سارے ایسے اسلامک وہ بھی دیکھے ہیں گھرانے کہ جس میں یہ چیز ہے کہ وضو نہیں کریں گے تو آپ بے چین رہتے ہیں. اور خدا گواہ ہے کہ ہم لوگ جب وضو کے بنا بستر پہ جاتے ہیں نا, چاہے جو بھی وقت ہو, رات کے 12 بھی بج رہے ہیں, تو ہم بنا وضو کے جائیں تو ہمیں نیند نہیں آتی, سکون نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری روزمرہ زندگی تھوڑی نہ تھوڑی, نہیں کہتے ہیں کہ بہت گناہ گار ہیں, وجود انسان کا بہت گناہ گار ہوتا ہے. لمحہ لمحہ ہمارا اخلاق کتنا لوگوں کو اذیت دے رہا ہے, ہمارا بولنے کا انداز کتنا اذیت دے رہا ہے. خدا سب کو ہدایت دے. لیکن آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی شامل کر لیں کہ جو شاید برائی کی وہ ایک پھیلتی ہوئی روشنی ہے نا, اس کو شاید آپ کی اچھائی زیادہ آگے لے آئے, اس کو زیادہ روشن تابناک بنا دے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ اپنی روٹین کو ڈیزائن کریں کہ صبح کا آغاز کس کے نام سے ہونا چاہیے. کیا میرے موبائل سے ہونا چاہیے؟ ہماری آنکھ کھلتی ہے تو پہلی نگاہ میرے موبائل پہ. ابھی آنکھ مکمل کھلتی نہیں ہے. ہاں, ایسی آدھی کھلی ہوتی ہے تو پہلے دیکھ رہے تھے کس کا میسج تو نہیں آیا, یا وہ بندہ جس نے رات کو میں لفٹ ہی نہیں کرائی, سب سے پہلے اس کا دیکھتے ہیں میسج کہ ہاں اس سے میسج. بھائی جس نے آپ کے بارے میں سوچا نہیں, آپ اس کو صبح صبح یاد کریں. کیوں کر رہے ہیں؟ اور ایک وہ وجود کہ جو آپ کو نماز شب سے پکار رہا ہے, اور وہ وجود خدا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کی رات میں کسی وقت آنکھ کھل جائے نا, میں اپنے ناظرین کے لیے جملہ کہتی ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیندار بن جائیں, کسی بھی لحظے آنکھ کھل رہی ہے, چاہے آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں, ایک دفعہ
बारगाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम ज़रूर अर्ज़ करें। क्या बात। का वो जो आपका झटका है जो आपको बेदार कर रहा है ना, वो बहुत कीमती लम्हा होता है। ये रूह का एकदम से इरफान पढ़ने की कोशिश करें, पता चलता है कि इरफान है क्या। ये जो आपका रातों में एक दफ़ा झटके से आपकी आंख खुल जाना, ये खुदा की तरफ से लम्हा फ़िक्र होता है और इसको ज़ाया मत होने दिया करें। का इस वक्त वसीले के साथ दुआ करें, नींद में ही करें, नींद में ही करें, कोई इशू नहीं है। तो फिर वो जो नींद की बुराइयां, जो बच्चों में जन्म तन्हाई की बुराइयां आ रही हैं, वो कम होना शुरू हो जाएंगी। और सुबह की रूटीन मैंने पहले भी बयान किया, ख़ासकर वो लड़कियां कि जो वर्किंग वूमेंस हैं, नहीं कर सकती हैं अपनी रूटीन को इस्लामिक वे में नहीं ला सकती हैं, कोशिश करें अपनी रूटीन में जहाँ पर हम सॉन्ग्स को टाइम दे देते हैं, वहीं पर आप अब थोड़ा सा कुरान की तिलावत को, अच्छे कलाम को, नात को, किसी भी जो भी आपको सुफियाना कलाम अच्छा लग रहा है खुदा के बारे में सुनने की कोशिश करें। दिल ही नहीं करेगा कि आप गाना सुने। क्या और मैं क्या बयान करूँ मैं विश्वा जी, इस प्लेटफॉर्म से ही कहना चाहूँगी, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का सबसे गमगीन लम्हा वो होता है कि जब एक मुसलमान, एक मोमिन गाने सुनता है। कहा यकीन माने, इससे पहले मुझे गाने सुनना कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। मैं नौजवान हूँ, नौजवान नस्ल के लिए एक पैगाम देना चाहूँगी, हिदायत का शायद ये ज़रिया बने। जब मैं ईरान गई तो कोई चीज़ मुझे रुलाती नहीं थी, सख्त से सख्त मसाइब हो जाए मुझे नहीं रोना आता था। एक दिन बीबी मासूम कुम के हरम में हम थे और मसाइब हो रहे थे इमाम सज्जाद अलैहि करबला के। तो उसमें एक इंसान के लिए, मैं कोई ये नहीं कोई शिया है या सुन्नी है, कोई भी बात पता चलती है कि जब इमाम सज्जाद अपनी नामूस के साथ दरबार शाम में दाखिल हुए तो को मौला से जब पूछा गया मदीना में जाके कि मौला आप पे सबसे मुश्किल वक्त क्या था, का मुझ पे सबसे मुश्किल वक्त वो था कि जब मेरी नामूस बेपर्दा थी और दरबार शाम में बुलंद आवाज़ में गानों की सदाएं थी और रक्स हो रहा था। ये चीज़ मैं विश, आज मेरी उम्र शायद 25 है, तो ये चीज़ मुझे आमादा ही नहीं करती कि मैं कभी क्लिक कर लूँ गाने पर। यही जज्बा, यही एक चीज़ मैंने कहा ना, लम्हा एक ही होता है। किसी को कारी कुरान बना देता है, चाहे वो सिंगर था। उस लम्हे की हमें खानम रिदा बतूल साहिबा तलाश है, उस लम्हे की हमें ज़रूरत है। नाज़रीन, इस खूबसूरत टॉपिक पे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं इल्म के हवाले से, फ़हम दीन के हवाले से। नाज़रीन, यकीनन हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहता है, सुकून, इत्मीनान चाहता है, और वो ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से मिलता है। और हम दीन इस्लाम को समझने की, अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन हो रही है। रुबीना साहिबा, हम ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी खूबसूरत खानम रिदा बतूल साहिबा ने बात की कि वो एक लम्हा चाहिए होता है इंसान को अपनी ज़िंदगी तब्दील करने का। अगर उस एक लम्हे को पा लिया तो ना सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि आखिरत भी संवर सकती है। उस एक लम्हे की तलाश कैसे करें? उस एक लम्हे की तलाश जो है वो हमने खुद करनी, और खुदा की अताअत होती है। क्या खुदा की अताअत होती है। अभी इन्होंने जैसा कि कहा कि रात को बंदे की आँख खुलती है तो वो एक लम्हा होता है, वो अल्लाह ताला एक बंदे को मोहलत देता है कि उसकी नींद भी इबादत बन जाए। और जब उस वक्त बंदे की आँख खुलती है तो मैंने अक्सर अपने बड़ों को देखा है कि अल्लाह अकबर या अल्लाह ताला का कोई नाम लेते हैं, कोई अस्तगफिरुल्लाह की आवाज़ आती है, तो इस तरह के अल्फाज जो है वो मुंह से अदा कर देने चाहिए। कोई दुआ जल्दी में कर देनी चाहिए थोड़ी बहुत, या अल्लाह रहम फरमा। मैं अपनी बात करूं कि मेरे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं कि मेरे अब्बू बोलते थे ये अल्फाज, तो इसलिए मुझे भी आदत है। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं कहती हूँ या अल्लाह रहम फरमा, और मैं साइड बदलती हूँ या अल्लाह रहम फरमा। ये जो कहते हैं ना कि रूटीन में आप जो काम ज़्यादा करें आपकी ज़ुबान पे वो नींद में भी वही फ़िक्रा बार बार आ रहा होता है। अभी मिसाल के तौर पे जब इंसान की आखिरत का वक़्त आता है तो बंदे को जब कलमे की तलकीन की जाती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी ज़ुबान से कलमे का लफ्ज़ जो है वो निकल नहीं रहा होता। वो क्यों नहीं निकल रहा होता? इसलिए कि वो आदी ही नहीं होते इस चीज़ के, वो गाने सुनने के आदी होते हैं। वो गाने वगैरह ज़ाहिर है, अब आप देखें कि कभी आप गाने सुन लें, जिस दिन आप गाने सुन लें तो अगले दिन आपका दिल करेगा कि मैं खुद भी गाऊं। ये होता है इंसान से, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। तो जिस चीज़ का आप अपने आप को आदी बनाएंगे तो वही चीज़ नींद में भी आपके दिमाग में गर्दिश करेगी। मरना तो एक दिन है। जब इंसान की आखिरत का वक्त आता है तो वो जिस चीज़ का इंसान आदी हो वो चीज़ें उसके सामने आती हैं, फिर वो वही करता है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि अगर हम अपनी आखिरत को संवारना चाहें,
ہم اگر اپنی آخرت کو دیکھیں تو اس کے لیے ہمیں پھر اپنی روٹین جو ہے وہ اچھی کرنی ہوگی. اپنی مثلا ان کا جملہ بڑا خوبصورت ہے, اسی میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گی, ہم آگے نہ چلے جائیں. جب آپ کہتے ہیں نا لمحہ, ہدایت کا لمحہ, تو اس میں آپ کوشش کریں ہدایت کے لمحے کے لیے اہل بیت علیہم السلام اور اصحاب جتنے تھے رسول خدا, ان کی زندگی کو پڑھنا شروع کریں کہ ان کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا. بالکل آپ بڑے بڑے آئیڈیل شخصیات کو پڑھنا شروع کریں کہ اچھا کوئی پہلے سنگر تھا, پھر وہ حافظ قرآن کیوں ہو گیا, ایک فلم سٹار خاتون تھی. ہاں, آپ کا میڈیا اگر آپ یوز بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی پازیٹیو کانٹینٹ لے لیں نا, ایسے کہ کیا چیز مجھے بھی لمحہ فکر دے سکتی ہے. تو لمحہ فکر لینے کے لیے تاریخ کو پڑھنا بڑا ضروری ہے, جہاں تک ہمیں لمحہ فکر مل سکتا ہے. جنید جمشید کی مثال ہمارے آپ لے لیں. بہت ساری ایگزامپل جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے. تو جہاں تک اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, تو کہا جاتا ہے کہ بہت ان پڑھ اصحاب تھے. علم معیار نہیں ہے کہ آپ کو لمحہ فکر ملے گا یا آپ کو کوئی آ کے کہے گا بھائی یہ لمحہ اس میں جاگ جاؤ. نہیں, آپ تاریخ کو اتنا خوبصورت پڑھیں. دیکھیں میرے لیے بھی, میں کہہ رہی ہوں نا, آن ایئر کہہ رہی ہوں کہ وہ مصائب کا درد دل میں نہیں تھا کہ جو اس کے بعد ہوا, وہ ایک لمحہ ہے, عطائے خدا ہوتی ہے. اور یہ نہیں کہ مجھ پہ ہوئی تو کسی اور پہ نہیں, ہر ایک کو دیتا ہے رب. رومینا نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ رات میں بھی اٹھنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہے. دیکھیں تعلیم جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے, لیکن ایک شعور انسان کے اللہ تعالیٰ کے اندر بھی رکھا ہے. عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کے بھیجے میں ڈالی ہے. تو یہ دیکھیں میں نے ایک حدیث آپ کو ایک پروگرام میں سنائی تھی کہ ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, وہ اگر صحیح ہے تو سارا جسم آپ کا تندرست ہے, اگر وہ صحیح نہیں ہے تو آپ کا سارا جسم تندرست نہیں ہے. تو اپنے دل کو پاک کرنا ہے, اپنی روح کو پاک کرنا ہے. ہمارا دل پاک ہوگا تو ہماری روح پاک ہوگی, اور جب ہماری روح پاک ہوگی تو ہمارا تزکیہ نفس جو ہے وہ خود بخود ہو جائے گا. اور جب تزکیہ نفس ہو جائے گا تو پھر پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے, ہم سچے اور اچھے مسلمان جو ہے وہ بن جائیں گے. بے شک بے شک, اور سارے مسئلے جو ہیں ہمارے حال. بالکل. خانم رضا بطول صاحبہ, کچھ لوگ مایوس دکھائی دیتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تو شارک کے بھی قریب ہے, لیکن زیادہ قریب ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں؟ میں کہتی ہوں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی نا, وہ شکر کیا کرے کہ ان کی دعا قبول ہے. میں آن ایئر آج کہہ رہی ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور میں بڑی خوش رہتی ہوں. یقین وہ میری والدہ بھی بیٹھی ہیں, نہیں ہوتی ہیں, میں اور لوگوں کے لیے ایک لمحے میں دعا کروں قبول ہوتی ہے. کیا بات ہے. اور خدا گواہ ہے جب آپ کی اپنی دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس زبان سے دوسروں کے لیے دعا کریں, ایسے 1 منٹ میں قبول ہوتی ہے اور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اب میں نے یہ کیوں کہا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی اور آپ مسکرائیں؟ کیوں کہا جاتا ہے, قول معصوم بھی ہے کہ جس انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی, امام سجاد علیہ السلام صحیفہ کاملہ میں خود فرماتے ہیں کہ جس انسان کی, جس مومن کی دعا قبول نہیں ہوتی, وہ شکر کا سجدہ ادا کرے اور رب سے معاملہ کرے. کیا معاملہ کرے یا امام, کیسا معاملہ ہے؟ کہیں خدا کو کہ یا خدا یہ دعا مانگتے ہوئے میرے اندر طلب بھی تھی, چاہت بھی تھی, تڑپ بھی تھی. اوبویسلی جب آپ کسی چیز کو مانگ رہے ہیں تو وہ آپ کی ضرورت ہے, اور یا خدا اگر تو نے آج مجھے یہ نہیں دی تو اس کا بدلہ مجھے روز محشر چاہیے. اور کہا روز محشر جب وہ مومن اٹھے گا تو وہ دعا کرے گا, التجا کرے گا کہ بار الہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اور یہ مایوسی کی جہاں تک آپ نے بات کی, ہم بھی مایوس ہوتے ہیں, بار الہ بس کریں, کتنی فریز کرنی ہے دعائیں, کوئی تو قبول ہو جائے. ہاں, تو وہ فریزنگ دعاؤں میں سے جب آپ کی اور دعائیں قبول ہوتی ہیں, کس انداز میں ہوتی ہیں؟ رب آپ کو عروج دے دیتا ہے, رب آپ کو عزت دے دیتا ہے, رب آپ کی, آپ دیکھیں ایک انسان کون ہے؟ خطا کا پتلا, گناہوں سے چور ہے ایسے, اور لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں. یہ رب کی عطا نہیں ہے کیا؟ آپ کے پاس جو نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں, جو ہے اس پہ کسی کی نگاہ نہیں ہے. گھر والے آپ کی بے شک رسپیکٹ نہیں کریں, باہر آپ نکل رہے ہیں تو لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے. روبینہ صاحبہ میں چاہوں گی کہ اس میں آپ بھی کچھ ایڈ کر دیجئے. دیکھیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی, اس کا گلہ جو ہے ہم لوگوں سے کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی. کیا ہم حلال کھا رہے ہیں, حرام سے بچ رہے ہیں؟ جن چیزوں کے بچنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان سے ہم بچ رہے ہیں؟ ہم حقوق اللہ پورے کر رہے ہیں, حقوق العباد پورے کر رہے ہیں ہم, یا ہم حقوق اللہ تو پورے کر رہے ہیں, حقوق العباد پورے نہیں کر رہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہیں یہ بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں, لازم و ملزوم ہے. اگر
ایک انسان حقوق اللہ ادا کر رہا ہے لیکن حقوق العباد وہ ادا نہیں کر رہا تو وہ کامل مومن نہیں ہے. اور اگر ایک انسان حقوق اللہ تو ادا نہیں کر رہا لیکن حقوق العباد ادا کر رہا ہے تب بھی وہ کامل مومن نہیں ہے. تو یہ حقوق اللہ حقوق العباد جو ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اس کو ہم دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی ہماری، اس کے لیے ہمیں اپنے خود کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی. کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی، کسی کا حق ناحق تو نہیں کھا لیا. ان چیزوں کے بارے میں ہم نہیں سوچتے. ہم کہتے ہیں کہ بس جو اللہ سے مانگیں بس قبول ہو جائے ہمارے لیے بس مانگے. دیکھیں اب دنیا میں کسی سے پیغام بھی دے دیجیے اسی بات میں. پیغام بس یہی ہے کہ اپنے دین کو سمجھیں. دین تو بہت سارے ہیں، کسی عالم کا قول ہے کہ دین تو بہت سارے ہیں لیکن تو وہ علم سیکھ جس سے تجھے باقی علم جو ہے وہ آ جائیں. اور دیکھیں قرآن پاک ہی اور وہ علم ہے ہمارے نبی پاک کی سنت ہے. اگر ہم ان کو سیکھیں گے تو باقی رستے جو ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. یہ سائنس کی ہم بات کرتے ہیں کہ سائنس نے فلاں چیز ایجاد کر دی، ڈھمکاں چیز جو ہے وہ سائنس نے ایجاد کر دی. وہ سارا کنسیپٹ جو ہے وہ قرآن سے لیا گیا. بالکل بالکل ایسے تو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. خانم رضا بطول صاحب آپ کا پیغام ناظرین کو. ہر دفعہ دیتی ہوں پھر دینا چاہوں گی کیونکہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. خدا را کوئی ایک لمحہ دیں اپنے نفس کو پہچانے. آپ جب تک اپنی عزت نہیں کریں گے تب تک لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے. بڑی خوبصورت بات کی. بہت شکریہ معزز مہمانوں کا آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین انتہائی اہم ٹاپک تھا. پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا کہ پروگرام آپ لوگوں نے دیکھنا بہت ہی اہم اور خوبصورت ڈسکشن ہوئی. نہ صرف یہ باتیں بلکہ دعا آج کے دن یہ کرتی ہوں کہ جتنے بھی یہ خوبصورت ڈسکشن ہوئی اللہ پاک اس پہ عملاً ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی، پریکٹیکل کرنے کی جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنیں گے. جی بسم اللہ کیجیے ربا. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے میرے دل کے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے.
میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے